शैतान रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व अमलन मुतक़ब्बलन व रिज़्क़न तय्यबन। मुसलमान किसे कहते हैं? हम लोग खुतबात किताब पढ़ रहे हैं, उसमें हमारा जो चैप्टर है वह है मुसलमान किसे कहते हैं। तो यहाँ पर कुफ्र क्या है और इस्लाम क्या है, कुफ्र क्या है और इस्लाम क्या है, इस बात को हमें समझने के लिए पहले जानना पड़ेगा कि कुफ्र क्या है और इस्लाम क्या है। कुफ्र ये है कि आदमी अल्लाह की फर्मा बरदारी से इनकार कर दे। ठीक है, एकदम आसान बात है, हम सबको पता है, लेकिन इसको हमें खास वो लगा दें। ये कुफ्र ये है कि इंसान जो है, आदमी जो है, अल्लाह की ना फर्मा बरदारी से इनकार कर दे। देखिए, इनकार तो जुबान से तो कोई नहीं करता है, लेकिन अमली तौर पे तो कर ही देता है। और इस्लाम ये है कि आदमी सिर्फ खुदा का फर्मा बरदार हो। इस्लाम क्या है? सिर्फ अल्लाह का फर्मा बरदार हो। कुफर क्या है? अल्लाह के नाफरमानी करने वाला। बस ये दो चीजें हो गई। और हर ऐसे तरीके या कानून या हुक्म को मानने से इनकार कर दे जो अल्लाह ने भेजी है, यानी अल्लाह की हिदायत के खिलाफ। कोई कानून या कोई हुक्म, अल्लाह ताला ने कोई कानून बताया या कोई हुक्म कहा दिया है अल्लाह ने, उसके हम उल्टा चल रहे हैं, नहीं ले रहे हैं उसको। तो यहाँ पे इस्लाम और कुफर का ये फर्क जो है, अल्लाह कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह मायदा की 44 आयत में, यानी जो अल्लाह की उतारी हुई हिदायत के मुताबिक फैसला नहीं करेंगे वो दरअसल काफिर हैं। यानी कानून और अल्लाह का हुक्म नहीं मानेंगे तो वो दरअसल काफिर हैं। फैसला करने से ये मुराद नहीं है कि अदालत में जो मुकदमा है बस उसका फैसला अल्लाह की किताब के मुताबिक होगा, बल्कि असल में इससे मुराद फैसला जो हर शख्स अपनी जिंदगी में हर वक्त किया करता है। यानी कि ये जो है, हर वक्त हम अपनी अल्लाह और उसके रसूल की सुन्नत के मुताबिक कर रहे हैं या नहीं। दूसरा तरीका, इंसान को अपने नफ्स की ख्वाहिशात या बाप दादा की जो हमारी रस्में चलती हैं या इंसानों के बनाए हुए कानून बताते हैं। तो अब जो शख्स इसको बताए हुए तरीके को छोड़कर किसी और तरीके के मुताबिक काम करेगा, करने का फैसला करता है, तो वो दरअसल क्या करता है, वो फिर कुफर का तरीका, यानी अल्लाह की बताई हुई तरीके को छोड़कर कोई और तरीका अपनाना कुफर कहलाता है। हम्म, अगर इसकी सारी जिंदगी में यही ढब इख्तियार किया तो वो पूरे का पूरा काफिर हो गया। यानी पूरी जिंदगी अगर वो वापस नहीं आता है इस तरफ तो वो फिर पूरे का पूरा काफिर हो गया। और अगर बाद मामलात में तो वो अल्लाह की हिदायत को मानता है और बाद में अपने नफ्स की ख्वाहिशात को या अपने रस्म रिवाज को या इंसानों के कानून को खुदा के कानून पर तरजीह देता हो, तो जिस कदर भी वो खुदा के कानून से बगावत करता है फिर उसी कदर कुफर में मुब्तला होता है। यानी कि पूरा का पूरा काफिर नहीं है, बल्कि कुफर कर रहा है, इनकार कर रहा है। तो जितना जितना नहीं मानेगा, नफ्स की ख्वाहिशात पे चलेगा या रस्म रिवाज पे चलेगा या आबा और अजदाद के मुताबिक चलेगा, उन्होंने गलत बातें की तो हम भी उसी रस्म को लेके चल रहे हैं, तो फिर वो हम किसी कदर हम कुफर में मुब्तला हो जाएंगे फिर। और कोई आधा काफिर होता है, कोई चौथाई काफिर होता है, किसी में 10वां हिस्सा कुफर का होता है और किसी में 20वां हिस्सा होता है। ये फिर हमारी अपनी चॉइस है कि हम इसमें कितनी चीजों पे अल्लाह को मानते हैं और कितनी चीजों पे अल्लाह की बात को नहीं मानते हैं। तो इस्लाम इसके सिवा और कुछ नहीं है कि आदमी सिर्फ अल्लाह का बंदा बने। इस्लाम क्या है? अल्लाह का बंदा बनना है। नफ्स का बंदा, ना बाप दादा का बंदा, ना खानदान का बंदा, ना कबीले का बंदा, ना कोई मौलवी, ना कोई पीर, ना कोई मुर्शिद, ना जमींदार साहब या कोई तहसीलदार साहब, कोई मजिस्ट्रेट साहब का बंदा, ना अल्लाह के सिवा किसी और साहब का बंदा नहीं बन सकता है। ये बात समझ में आ गई। लेकिन यहीं पर तो हमारी गलतियां हो जाती हैं कि हम क्या करते हैं, पीर फकीर के बात मानते हैं या फिर अपने आबा और अजदाद की बात मानते हैं या अपने से बड़ों की बात मानते हैं। ये नहीं देखते हैं कि अल्लाह ताला इसमें क्या कह रहे हैं। अगर वो गलत रास्ते पर ले चलता है तो हम, अगर आंख बंद करके हम उसकी तकलीद करते हैं तो फिर हम कुफर में मुब्तला हो जाते हैं। इसी तरह सूरह आल इमरान में 64 आयत में भी अल्लाह ताला फरमाते हैं, कुल या अहलल किताब तामलून, यानी ए बनी, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अहले किताब से कहो, आओ हम तुमको एक ऐसी बात पर इत्तफाक कर लें, आओ हम तुमको एक ऐसी बात पर इत्तफाक कर लें जो हमारे और तुम्हारे दरमियान यकसा है। यानी जो तुम्हारे नबी बनाए गए हैं वो खुदा का नबी होने की हैसियत से मैं यही बात कहता हूँ कि वो बात है कि हम अल्लाह के सिवा और किसी के बंदे बनकर नहीं रहेंगे। ठीक है, दूसरे के खुदाई में किसी को शरीक भी नहीं करेंगे। तीसरी बात ये कि हम में से कोई इंसान किसी इंसान को अल्लाह के बजाय अपना मालिक और अपना आका नहीं बनाएगा। अल्लाह के सिवा किसी को अपना मालिक, अपना आका, अपना हाकिम नहीं बनाएगा। ये तीन बातें अगर वो नहीं मानते तो इससे कह दो कि
گواہ رہو کہ ہم تو مسلمان ہیں، یعنی ہم ان تینوں باتوں کو مانتے ہیں. جیسے سورہ آل عمران میں 83 میں اللہ فرماتے ہیں، کیا یہ لوگ اللہ کی اطاعت کا طریقہ یعنی دین اللہ کو چھوڑ کر کوئی اور طریقہ چاہتے ہیں؟ بڑا سوال پوچھ رہا ہے کہ کیا یہ لوگ اللہ کی اطاعت کا طریقہ یعنی دین اللہ کا جو دین ہے اس کو چھوڑ کر کوئی اور طریقے پہ چلنا چاہتے ہیں؟ حالانکہ آسمان اور زمین کی چاہ و ناچار ہر چیز اس کی تابع ہے، تو پھر پلٹنا تو اسی کی طرف ہے. یہاں پر یہ چیزیں آ گئیں. اگر تم اللہ کے حکم کو چھوڑ کر کسی اور کی بات مانی تو خدا میں اس کو شریک کر لیا، خدائی میں کسی کو شریک کر لیا. یعنی کہ اگر اللہ کا حکم یہ تھا، ہم اللہ کے حکم کو پیچھے کر دیا اور اپنی بات مان لی، تو پھر کیا ہوا؟ طاغوت کی بات مان لی. تو ہم نے اس کو کیا کیا؟ دجال کی بات مان لی، تو پھر ہم نے اس کو اپنے ساتھ شامل کر لیا. اس کو وہ درجہ دیا جو اللہ کا درجہ ہونا چاہیے تھا. حکم دینے والا تو صرف اللہ رب العالمین ہے. ان الحکم الا للہ، فیصلے کا سارا اختیار جو ہے صرف کس کو ہے؟ اللہ کو ہے. اللہ فیصلہ کرے گا. تو بندگی کے لائق کون ہے؟ بندگی کے لائق صرف وہ ہے جس نے تمہیں پیدا کیا اور جس کے بل بوتے پر تم زندہ ہو. ہم ہیں کیا؟ ہمارا پورے کا پورا جسم جو ہے ہمارا صرف اللہ کو، اللہ جیسے جیسے اس کو چاہتا ہے ویسے ویسے اس کو گھماتا ہے پھراتا ہے. آنکھوں سے جھپکتے ہیں، دل سے سوچتے ہیں، سانس لیتے ہیں، کان سے سنتے ہیں، یہ سب اللہ کی مراد ہے. ایک سیکنڈ لگے گا کہ کان سے آواز نہیں آئے گی، آنکھوں کی روشنی ختم ہو جائے گی، پیر سے چل نہیں پائیں گے. تو یہ سب چیزیں ہم کس چیز کے اوپر بل بوتے پر ہے؟ اللہ کے اوپر. اور جس بلبوتے پر تم زندہ، زمین آسمان کی ہر چیز اسی کی اطاعت کر رہی ہے. کوئی پتھر کسی پتھر کی اطاعت نہیں کرتی ہے، کوئی درخت کسی دوسرے کی اطاعت نہیں کرتا ہے، کوئی جانور کسی اور کی اطاعت نہیں کرتا ہے. پھر کیا تم جانوروں اور درختوں اور پتھروں سے بھی گئے گزرے ہو؟ تو وہ تو صرف ایک خدا کی اطاعت کرتے ہیں اور تم خدا کو چھوڑ کر انسانوں کی اطاعت کرتے ہو. کتنی بڑی بات ہے نا کہ ہم انسانوں کی اطاعت کرتے ہیں اور اپنے خدا کو پیچھے چھوڑ دیتے ہیں. یہ ہے وہ بات جو قرآن کی دونوں آیتوں میں بیان کی گئی ہے، جو ابھی جو ہم نے پڑھا تھا. اچھا، اب گمراہی کے جو ہے نا 3 راستے بتائے گئے ہیں. اس کو یاد رکھیے کہ گمراہی کے کیا ہے؟ 3 راستے ہیں. 3 راستے کون کون سے راستے ہیں؟ نفس کی بندگی کرنا، ٹھیک ہے. ایک تو ہے جو نفس کی بندگی ہوگی، اس کو ہم تفصیل سے لے کے چلیں گے. پھر دوسری ہوگی باپ دادا کی اندھی پیروی کرنا، یعنی باپ دادا نے کہا ہے، ان کا رسم و رواج چلی آ رہی ہے، ہم اسی کو چل رہے ہیں. تیسری کیا ہے؟ غیر اللہ کی اطاعت کرنا. اب ان تینوں میں ابھی ہم تفصیل سے تھوڑا سا دیکھتے ہیں. نفس کی بندگی سب سے پہلا، گمراہی کے 3 راستے ہیں. ہمارا راستہ گم ہو جانے کے 3 راستے ہیں. اب اس کو غور سے اپنے دماغوں میں بٹھا لیتے ہیں ہم لوگ کہ ہماری گمراہی کے 3 راستے، ہم ان 3 راستوں سے بچنا پڑے گا. نمبر 1 کیا ہے؟ نفس کی بندگی. یعنی ہم اپنے نفس کی بندگی. پہلا راستہ انسان کو اپنے نفس کی خواہشات، جیسے سورہ قصص کے 50 آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یعنی اس سے بڑھ کر گمراہ کون ہوگا جس نے اللہ کی ہدایت کے بجائے اپنے نفس کی خواہشات کی پیروی کی. ایسے ظالم لوگوں کو اللہ ہدایت نہیں دیتا. اپنا دل کچھ اور چاہ رہا ہے، اللہ نے کچھ اور کہا ہے. اللہ نے کہا نماز پڑھو، ہم نہیں پڑھتے. اللہ نے کہا پردہ کرو، ہم نہیں پڑھتے. کیوں؟ ہمارا دل نہیں چاہتا ہے. اللہ نے کہا ایسے نہیں، ایسے کہو، ہم ایسے ہی کر رہے ہیں. ہم کسی کو ذلیل کر رہے ہیں، ہم کسی کی نافرمانی کر رہے ہیں، ہم کسی کو بھی تنگ کر رہے ہیں، یا ہم اللہ کا نظام نافذ نہیں کر رہے، یا ہم ان کا ساتھ نہیں دے رہے، یا ہم ایسے لوگوں کے ساتھ نہیں جڑ رہے ہیں. جب ہم اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم، اللہ ہمیں ایسے لوگوں کے ساتھ جوڑیے، ایسے لوگوں کے ساتھ رکھیے جس پر آپ نے اپنا انعام اور اکرام نازل کیا ہے. ہم ہر وقت یہ اللہ سے کہتے ہیں، لیکن جب ایسے لوگوں کے ساتھ ہمارا ساتھ ہوتا ہے تو ہم ان کو چھوڑ دیتے ہیں. ہم اپنے نفس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں. ہم کہتے ہیں نہیں بھائی، اس سے ذرا بچ کر. ہر وقت یہ مجھے اچھی اچھی باتیں سمجھاتا ہے. بھائی کچھ کرنے بھی تو دو نا. کوئی ہم پرفیوم لگا کے باہر گھومے، کوئی ہم میک اپ کر کے باہر گھومے، کوئی ہمیں لوگ دیکھیں، ہمیں خوش ہو، ہم تھوڑے بال والوں کو کھول کھول کر اپنے آپ کو دکھائیں. یہ سب چیزیں تو انسان کے اندر ہوتی ہے نا. تو یہ کیا ہوتی ہے؟ نفس کی خواہشات ہوتی ہیں. تو یہ سب چیزوں سے ہمیں بچنا ہے. تو اللہ تعالیٰ یہاں پر فرماتے ہیں، یعنی اس سے بڑھ کر کون گمراہ کون ہوگا جس نے اللہ کی ہدایت کے بجائے اپنے نفس کی خواہشات کی پیروی کی. ایسے ظالم لوگوں کو اللہ ہدایت نہیں دیتا ہے. مطلب یہ ہے کہ سب سے بڑھ کر انسان کو گمراہ کرنے والی چیز کیا ہے؟ انسان کا اپنے نفس کی خواہشات. اور دیکھا جائے تو ہم سبھی اپنے اپنے نفس کی خواہشات میں ضرور پھنس جاتے ہیں کہیں نہ کہیں. دل چاہ رہا تھا، بس دل چاہ رہا تھا. اور دل ایسا ہوتا ہے کہ بس جو خواہشات، جو شخص خواہشات کا بندہ بن جاتا ہے تو پھر اس کے لیے اللہ کا بندہ بننا ممکن ہی نہیں رہتا. اب چلو اگر ایک دفعہ ہو گیا، غلطی ہو گئی، انسان کو احساس ہو گیا کہ میں نے اپنے نفس کی بات مان لی، اللہ توبہ، آئندہ نہیں کریں گے. لیکن نہیں، پھر وہ ایسی کرتا ہے، پھر ویسی کرتا ہے. تو پھر توبہ استغفار کا دروازہ کھلا، فوراً توبہ کرو.
اور ایسے شخص کا خدا اللہ تبارک و تعالیٰ نہ ہوا، اس کا اپنا نفس ہی اس کا خدا ہو گیا، اس کو ہدایت کیسے مل سکتی ہے؟ جس نے اپنے نفس کو خدا بنا لیا، یعنی کہ اپنے نفس کی بات مانتا ہے اسی کو خدا بنا لیا، تو پھر کیا ہو رہا، کیا بات ہو رہی ہے یہاں پر؟ تو پھر تو وہ سمجھو کہ پھر خدا ہدایت کیسے ملے گی؟ ہدایت تو مل ہی نہیں سکتی ہے اس طرح سے تو۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ بھی بہت امپورٹنٹ آیت ہے، سورہ فرقان کی آیت نمبر 43 44 میں، یعنی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم نے شخص کے حال پر غور بھی کیا جس نے اپنے نفس کی خواہشات کو اپنا خدا بنا لیا؟ دیکھیں یہ قرآن کی آیت ہے یہ، ایسا ابھی ہم باتیں کر رہے تھے، مولانا نے جو لکھی ہیں باتیں، اس کو ہم جب پڑھتے ہیں اور پھر ہم اس قرآن کی آیت کو دیکھتے ہیں تو بالکل دونوں بالکل ملتی جلتی باتیں ہیں۔ جس نے اپنے نفس کی خواہشات کو اپنا خدا بنا لیا ہے، کیا تم ایسے شخص کی نگرانی کر سکتے ہو؟ کیا تم سمجھتے ہو کہ ان میں سے بہت سے لوگ سنتے ہیں سمجھتے؟ ہرگز نہیں، یہ تو جانوروں کی طرح ہے، بلکہ ان سے بھی گئے گزرے ہیں۔ جانوروں کی طرح ہے، جہاں مرضی ہے سو گئے، جہاں مرضی ہے اٹھ گئے، جہاں مرضی ہے کھا لیا، جہاں مرضی ہے یہ کر لیا، ان کے اوپر کوئی ہے نہیں ان کو سمجھانے والا، منع کرنے والا، روکنے والا، ان کو کوئی ٹائم ٹیبل کا نہیں پتا ہوتا، رات بھر جاگ رہے ہوتے ہیں، دن میں سو رہے ہوتے ہیں۔ تو آج انسان کیا کر رہا ہے؟ وہ بھی ایسے ہی کچھ کر رہا ہے۔ تو نفس کے بندوں کا جانوروں سے بھی بدتر ہونا، اس بات سے اس میں کسی کو شک کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ کوئی جانور آپ کو ایسا نہ ملے گا جو خدا کے مقرر کی حد سے آگے بڑھتا ہوگا۔ ہر جانور وہی چیز کھاتا ہے جو اللہ نے اس کے لیے مقرر کی ہے، کس قدر کھاتا ہے؟ اب شیر کو اللہ، تو شیر گھاس تو نہیں کھائے گا، شیر کیلا تو نہیں کھائے گا، شیر سیب تو نہیں کھائے گا، ڈوگی جو ہے وہ کیا کھائے گا؟ گوشت کھائے گا، گھاس تو نہیں کھائے گا، گائے ہے کیا کھائے گی؟ گوشت تو نہیں کھائے گی، دودھ تو نہیں پیے گی۔ مطلب ہر ایک کو اللہ تعالیٰ نے ایک مقرر کیا ہوا ہے، جس کام جتنا کام جس کے لیے ہے وہ انسان ویسے ہی وہی کام کرتا ہے۔ اچھا جی، جب اپنی خواہشات کا بندہ بنتا ہے تو وہ ایسی حرکتیں کر گزرتا ہے جسے شیطان بھی پناہ مانگتا ہے۔ یہ تو گمراہی کے آنے کا پہلا راستہ ہے۔ پہلا راستہ پکی یاد ہوگی سب کو انشاءاللہ تعالیٰ، کہ نفس کی بندگی، ٹھیک ہے نا؟ ہم نے اپنے خدا، مطلب اللہ تعالیٰ سورہ فرقان میں جیسے کہہ رہے ہیں کہ تم نے اپنی نفس کے خواہشات کو اپنا خدا بنا لیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے ذرا ان کا حال پر غور کیجیے، یہ لوگ کیسے لوگ ہیں کہ اپنی خواہشات کو خدا بنا لیتے ہیں۔ تو یہ بھی پڑھا ہم نے، اور پھر سورہ قصص کی آیت بھی ہم نے پڑھی ہے، اور سورہ فرقان کی آیت بھی ہم نے پڑھی ہے۔ تو سب سے پہلی چیز ہے نفس کی بندگی، ٹھیک ہے، اپنی خواہشات کی بندگی، تو اسے ہم خدا نہ بنا لیں، بلکہ ہم اس کو کہیں کہ اچھا تم زیادہ ہو یا میں زیادہ ہوں، تم مجھے اکسا رہے ہو کہ مت کرو مت کرو، کیوں نہ کروں؟ اس میں تو میرے لیے آخرت کا فائدہ ہے، دنیا کا فائدہ کو تو چھوڑو، میری آخرت کا فائدہ ہے یہ۔ اچھا اب دوسری چیز کیا ہے؟ باپ دادا کی اندھی پیروی، یہ بھی بڑی امپورٹنٹ بات ہے۔ دوسرا راستہ یہ کہ باپ دادا سے جو رسم و رواج، جو عقیدے، خیالات اور جو رنگ ڈھنگ چلے آ رہے ہیں، آدمی ان کا غلام بن جائے اور خدا کے حکم سے بڑھ کر ان کو سمجھنا شروع کر دیتا ہے۔ تو اس میں پھر کیا بات آتی ہے کہ باپ دادا کرتے تھے، میرے خاندان اور قبیلے کا رواج تھا، بھائی یہ رواج ہے۔ جو شخص اس مرض میں مبتلا ہو جاتا ہے وہ پھر خدا کا بندہ کب ہوا؟ اگر ہم نے اپنے خاندان، بھائی ہمارے یہاں کے رسم ہے یہ، بھئی یہ ہے وہ ہے۔ اب دیکھیں ایک لڑکے لڑکی کی شادی ہوتی ہے، ابھی لڑکے نے پڑھائی ختم کی، اس کی 2 سال ہوئی، اس کی جاب شروع کیا اس نے ابھی، اب اس کی شادی ہونے والی ہے، بھائی رکھ لیتے ہیں جی اتنے اتنے مہر رکھ لیتے ہیں، اٹھا اٹھا کے اتنے اتنے مہر اٹھا کے رکھ لیتے ہیں۔ وہ لڑکا نہ اپنے سے شادی کر سکتا ہے، نہ اتنے اخراجات اس نے جتنے پھیلائے ہوئے ہیں وہ پھیلے ہوئے ہیں، نہ وہ اتنی مہر ادا کر سکتا ہے، لیکن کیا ہوتا ہے ہماری ناک کٹ جائے گی۔ وہ کہتے ہیں باقاعدہ لوگ کہتے ہیں کہ بس کاغذ پہ لکھ لینا، مت دیں بھلے مت دیں، مگر کاغذ پہ لکھ لیں جی 10 لاکھ روپے مہر ہے اس کا۔ پر بھائی لڑکا میرے 10 لاکھ نہیں دے سکتا، نہیں جی کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ بس لکھ لینا اس وقت سب کے سامنے تو میری ناک کٹ جائے گی۔ تو یہ عجیب عجیب سی باتیں ہوتی ہیں، تو خاندان اور قبیلے کا جو رواج ہوتا ہے نا، اس مرض میں مبتلا کر دیتا ہے کہ وہ اللہ کا بندہ کب ہوا پھر اس کے خدا، تو اس کے باپ دادا اور اس کے خاندان اور قبیلے کے لوگ ہو گئے نا۔ اور قبیلے کے لوگ پر اتنی، بعض قبیلے تو اتنے سخت اور کٹر ہوتے ہیں ان سب چیزوں میں، بدعات میں اور وہ سب چیزوں میں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، کیا ہوا؟ اس کا جھوٹا دعویٰ کرنے کا کیا حق ہے کہ میں مسلمان ہوں؟ تم خاندان اور قبیلے کے لوگوں کی بات مانتے ہو، اپنے بابا اجداد کی بات مانتے ہو، اپنے رسم و رواج کی بات مانتے ہو، تو پھر تم جھوٹا دعویٰ کرتے ہو کہ حق پر چلو گے تم۔ قرآن کریم میں اس سے بھی بڑی سختی کے ساتھ تنبیہ کی گئی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے تنبیہ کر دیا کہ اگر باپ دادا کی پیروی کیا تو پھر اچھی بات نہیں ہوگی۔ سورہ بقرہ کی 170 آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور جب کبھی ان سے کہا گیا کہ جو حکم اللہ نے بھیجا ہے اس کی پیروی کرو، تو انہوں نے یہی کہا کہ ہم تو اس بات کی پیروی کریں گے جو ہمیں باپ دادا سے ملی ہے۔ اگر ان کے باپ دادا کسی بات کو نہیں سمجھتے ہوں اور راہ راست پہ نہ ہوں تو کیا پھر بھی یہ انہی کی پیروی کیے چلے جائیں گے؟ ایسا لگ رہا ہے جیسے بات چیت ہے، ایسا نہیں لگ رہا کہ یہ قرآن کی آیت میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے، ایسا لگ رہا ہے میں جیسے باتیں کر رہی تھی اتنی دیر سے پڑھا رہی ہوں، وہی لگ رہا ہے کہ میں پڑھا رہی ہوں اس کو۔
تو یہ چیزیں کیا ہیں؟ ہم کس کی پیروی کریں گے؟ ہم انہیں کی پیروی کریں گے جو باپ دادا کی ہو گئی۔ دوسری جگہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ سورہ مائدہ کی 104 اور 105 آیت میں، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ اس فرمان کی طرف جو اللہ نے بھیجا ہے، آؤ اس رسول کے طریقے کی طرف، تو انہوں نے کہا کہ ہمارے لیے تو بس وہی طریقہ کافی ہے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا تھا۔ انا للہ انا للہ، یعنی اللہ اور رسول کی باتوں کو پیچھے کر کے ہم کہتے ہیں کہ ہم اپنے باپ دادا کو، اب کیا ہے یہ رسم و رواج کیا ہے؟ کسی کا انتقال ہوتا ہے، دیکھو جی یہاں سے وہاں بیج رکھی ہوئی، یہاں سے وہاں جی سپارے رکھے ہوئے، بھائی آؤ بھائی سپارے پڑھو، آؤ بھائی سپارے لے جی، آپ 2 پڑھ لیجیے، آپ 4 پڑھ لیجیے، بس یہ ختم ہونے والی ہے تو ہم نے 10 قرآن کو جی وہ کرنا ہے، ہم یہ کرنا ہے۔ کہاں سے سیکھا آپ نے؟ یہ اللہ نے حکم دیا اس چیز کا؟ اللہ کے نبی نے حکم دیا ہے؟ نہیں۔ تو کہاں سے سیکھا یہ ہمارے خاندان سے چلا رہا تھا، آبا و اجداد سے چلا رہا، ہم نے تو آنکھ کھولی تو یہی دیکھا، آپ کیا باتیں کر رہی ہیں؟ ہم نے تو آنکھ کھولی تو اپنے بڑوں کو یہی دیکھا، تو اب ہم بھی وہی کریں گے۔ تو کیا ایسا ہمارے معاشرے میں نہیں ہوتا ہے؟ ہر طرف بکھری پڑی ہے اس طریقے کی چیزیں۔ جو مہینہ آئے گا، کنڈے کا مہینہ آ گیا، بھائی کنڈا کر رہے ہیں، بھائی کیوں بھائی کیا ہے کیا کنڈا؟ کیا ہوتا ہے کنڈا؟ ہمیں تو کوئی حدیث اس سے ملتی نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کنڈا اس طرح کر کے دکھایا تھا۔ اگر ہمیں ملتی تو ہم کیوں نہ کرتے؟ تو ہمیں یہ سب چیزیں سوچنا چاہیے کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ جب ہم عام زندگی میں ہم اپنے آپ کو دیکھتے ہیں نا، کہاں کہاں پر ہم اللہ تعالیٰ کو پیچھے کرتے ہیں اور اپنے نفس اور اپنی خواہشات اور اپنے باپ دادا کی پیروی کو آگے رکھتے ہیں، وہیں پر رک جائیں۔ سوئم ہے، 40واں ہے، تیجا ہے، جمراتی ہے، اور پتہ نہیں اتنے زیادہ کام ہوتے ہیں نا کہ ہمیں تو اتنا پتہ بھی نہیں ہے۔ جو آپ گاؤں وغیرہ میں جائیں نا اس سائڈ پہ، ایسی ایسی چیزیں وہ لوگ کرتے ہیں کہ اللہ اللہ۔ تو یہ سب چیزیں ہمیں خیال رکھنا چاہیے۔ تو باپ دادا کی پیروی کیے چلے جائیں گے اور ان کو کسی بات کا علم نہ ہو اور وہ سیدھے راستے پر نہ ہو۔ اے ایمان لانے والوں، تم کو تو اپنی فکر ہونی چاہیے۔ اگر تم سیدھے راستے پر جاؤ گے تو کسی دوسروں کی گمراہی سے تمہیں کوئی نقصان نہ ہوگا، پھر آخرکار سب کو خدا کی طرف واپس جانا ہے۔ اس طرح اللہ تم کو تمہارے اعمال کا نیک اور بد سب کچھ بتا دے گا۔ یہ آیت نمبر سورہ مائدہ کی 104 105 میں بتایا جا رہا ہے۔ مطلب تم گمراہی کی طرف جانے چاہتے ہو، تم صحیح ہو جاؤ، تم چھوڑ دو اور تم اپنی فکر کرو، تم اپنی فکر کرو۔ اور تم اگر کرو گے تو تم اپنے یہی چیز آگے جا کے تم اپنے بچوں کو سکھاؤ گے، اور وہی بچے کل کو جا کے اپنے بچے کو سکھائیں گے، وہی بچے کل کو جا کے وہ اپنے بچے، کیونکہ ہم سب نائب ہیں، ہم سب خلیفہ ہیں۔ ہم اگر نائب کا کام صحیح اندازے سے نہیں کریں گے، جب ہمیں علم ہی نہیں ہوگا، ہم کام کیسے کر سکتے ہیں؟ ہم کسی کو کیسے دین کی طرف لا سکتے ہیں جب ہمیں اپنے ہی اندر ہمارے اندر علم کی کمی ہوگی؟ اس لیے پیاری بہنوں، ہمیں علم حاصل کرنا بہت ضروری، جہاں جہاں سے علم ملے زیادہ سے زیادہ علم جمع کیجیے، کتابیں پڑھیے، کتابوں کا مطالعہ کیجیے، اپنا دوست بنا لیجیے اپنی کتابوں کو۔ اس میں تقریباً ہر زمانے میں جاہل لوگ مبتلا رہے ہیں اور ہمیشہ خدا کے رسول کی ہدایت کو ماننے کی یہی چیز انسان کو روکتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب لوگوں کو خدا کے شریعت کی طرف بلایا تھا تو اس وقت بھی لوگوں نے یہی کہا تھا۔ سنیں آپ غور سے اس بات کو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب لوگوں کو اللہ کی شریعت کی طرف بلایا تھا تو لوگوں نے کیا کہا تھا؟ سورہ یونس میں آیت نمبر 78 میں، کیا تو ہمیں اس راستے سے ہٹانا چاہتا ہے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنے قبیلے والوں کو شرک سے روکا تو انہوں نے بھی یہی کہا تھا، سورہ انبیاء میں آیت نمبر 53 میں، ہم نے اپنے باپ دادا کو انہی خداؤں کی بندگی کرتے ہوئے پایا ہے۔ ہم نے تو یہی پایا تو ہم یہی کریں گے نا۔ لیکن اب تو تمہارے سامنے دین آ گیا، اب تو میں اللہ کے نبی بن کر آ گیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو اب ہمارے پاس بھی کتاب ہے۔ ہم تو یہ نہیں کہہ سکتے کہ نہیں میرے پاس تو کوئی رسول ہے ہی نہیں، ہم کیسے بات مانیں بھائی، ہمارے پاس تو کوئی رسول نہیں ہے، ہمارے پاس تو کتاب ہے، اتنی ہے زبردست کتاب ہے اور اس کتاب میں ساری باتیں لکھی ہیں۔ غرض اس طرح ہر نبی کے مقابلے میں لوگوں کو یہی حجت پیش کی کہ تم جو کہتے ہو وہ ہمارے باپ دادا کے طریقے کے خلاف ہے، اس لیے ہم اسے نہیں مانتے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں سورہ زخرف میں آیت نمبر 23 اور 25 میں کہ بس ایسا ہی ہوتا رہا، جب کبھی ہم نے کسی بستی میں کسی ڈرانے والے یعنی پیغمبر کو بھیجا تو اس بستی کے کھاتے پیتے لوگوں نے یہی کہا کہ ہم نے اپنے باپ دادوں کو یہی طریقے پر پایا ہے اور ہم انہی کے قدم بقدم چلیں گے۔ پیغمبر نے ان سے کہا، اگر میں اسے بہتر بات بتاؤں جس پر تم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے تو کیا پھر بھی تم اپنے باپ دادا ہی کی پیروی کیے چلے جاؤ گے؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہم اس بات کو نہیں مانتے جو تم لے کر آئے ہو۔ بس جب انہوں نے یہ جواب دیا تو ہم نے بھی ان کو خوب سزا دی، اور اب دیکھ لو کہ ہمارے احکامات کو جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہوا۔ اللہ تعالیٰ تو سزا دے گا۔ کہنے والے آ کے کہہ کے چلے گئے، نبی کہہ کے چلے گئے، قرآن میں سب بات لکھ دی گئی، ہم قرآن نہیں پڑھیں گے، ہم نبی کی بات نہیں سنیں گے، ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت نہیں پڑھیں گے، تو پھر ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ پھر کیا کہہ رہے ہیں؟ ان کو بھی دیکھو یہی کہا نا، جب نہیں سنو گے تو ٹھیک ہے، پھر ہم نے خوب سزا دی، اب دیکھ لو ہمارے احکامات کو جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہوتا ہے پھر۔
تو یہ سب کچھ بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا تو باپ دادا ہی کی پیروی کر لو یا پھر اپنے ہی حکم کی پیروی کرو. یہ دونوں باتیں ایک ساتھ نہیں ہو سکتی. مسلمان ہونا چاہتے ہو تو سب کو چھوڑ کر صرف اس بات کو مانو کہ جو ہم نے بتائی ہے. اگر تم مسلمان ہونا چاہتے ہو، ہم اپنے آپ کو دیکھیں. اگر میں مومن ہونا چاہتی ہوں تو سب سے پہلی چیز ہم کیا دیکھیں گے؟ سورہ لقمان کی آیت نمبر 21 سے 23 میں، یعنی جب ان سے کہا گیا کہ اس حکم کی پیروی کرو جو اللہ نے بھیجا ہے، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم تو اس بات کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا تھا، چاہے شیطان ان کو عذاب جہنم ہی کی طرف کیوں نہ بلا رہا. جہنم میں جانے کے لیے تیار ہے مگر باپ دادا کی تقلید کرنے کو نہیں چھوڑ سکتے. ہوتا ہے، ایسے لوگ ہیں آج بھی. جو کوئی اپنے آپ کو بالکل خدا کے سپرد کر دے اور نیکوکار ہو، اس نے تو مضبوط رسی تھام لی. اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دے. بس اللہ نے جو جو کہا میں وہی وہی کروں گی. اب میں چھوڑوں گی، ہر چیز کو میں چھوڑوں گی، ہر جہالت کو میں چھوڑوں گی. چاہے میرے ماں باپ کو برا لگے، چاہے میرے بابا اجداد کو برا لگے، چاہے میرے رسم رواج میں میری ناک کٹے، میں اب یہ سب کام نہیں کروں گی کیونکہ میں نے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیا. اللہ سے یہی باتیں کیا کرے. اللہ تعالیٰ میں اپنے آپ کو آپ کے حوالے کرتی ہوں، اب آپ مجھے بچائیں. آپ مجھے یہ رسم و رواج سے بچائیں، اس معاشرے سے بچائیں، اور میرے ذریعے سے لوگوں کو اللہ تعالیٰ بچا لے. تو یہاں پہ آخر کار تمام معاملات تو اللہ ہی کے ہاتھ میں ہیں. اور جس نے اس سے انکار کیا تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم کو اس کے انکار سے رنجیدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے. وہ سب ہماری طرف واپس آنے والے ہیں، پھر ہم انہیں ان کے اعمال کا نتیجہ دکھا دیں گے. آپ کیوں اداس ہو رہے ہیں؟ آپ کیوں رنجیدہ ہو رہے ہیں؟ آپ کا کام تھا بتا دینا، آپ نے بتا دیا، بس چھوڑ دیں. بس یہی حال ہے ہمارا. ہم بھی ایک مدرس ہیں، ہم بھی لوگوں کو سناتے ہیں، پڑھاتے ہیں. ہمارا بھی یہی کام ہے. ہم نے ہر طرح سے کھول کھول کے آیتیں جو ہیں، جو جو میرے دماغ میں اللہ تعالیٰ ڈالتا گیا، ہم نے آپ کے سامنے رکھ دی. اب آپ کی مرضی، آپ دین پہ چلتی ہیں یا نہیں چلتی ہیں، دین کا ساتھ دیتی ہیں یا نہیں ساتھ دیتی ہیں، یا اپنے آپ کو وقف کرتی ہیں یا نہیں کرتی ہیں. یہ اب آپ کی مرضی ہے. لیکن جو قرآن میں بات تھی وہ میں نے آپ تک پہنچا دی. اور اللہ تعالیٰ سے ٹھنڈے ٹھنڈوں کو پسند نہیں کرتا ہے جیسے ہم لوگ کرتے ہیں. ہمیں دنیا میں بھی خوب عیاشیاں کرتے ہیں، خوب ٹھنڈے ٹھنڈے رہتے ہیں، خوب اپنے وقت کو ضائع کرتے ہیں، اور جو ٹوٹا پھوٹا تھوڑا سا بچا بچایا وقت ہوگا وہ ہم اللہ کے حوالے کرتے ہیں. تو اللہ کو پتا ہے پیاری بہنوں کہ ہم لوگ کا کیا انداز ہے. اب یہاں پر ہم تیسرا یہ لے لیتے ہیں، غیر اللہ کی اطاعت. تیسرا نمبر جو ہے غیر اللہ کی اطاعت. تیسرا راستہ قرآن نے یہ بتایا، انسان جب اللہ کے حکم کو چھوڑ کر دوسرے لوگوں کا حکم ماننے لگتا ہے تو یہ خیال کرتا ہے کہ فلانا شخص بڑا آدمی ہے، اس کی بات بڑی صحیح ہوگی، پکی ہوگی. یا فلانا شخص کے ہاتھ میں میری روٹی ہے اس لیے اس کی بات ماننی چاہیے ہمیں. یا فلانا شخص بڑا صاحب اقتدار ہے اس لیے ہم اس کی فرما برداری کرنی چاہیے. یا فلانا شخص اپنی بددعا سے مجھے اس کی تباہ کر دے گا یا پھر اپنے ساتھ جنت میں لے جائیں گے، اس لیے وہ جو کہے گا وہی صحیح ہے. یہ فلانا قوم بڑی ترقی کر رہی ہے، اس کے طریقے اختیار کرنے چاہیے. تو ایسے شخص پر اللہ کی ہدایت کا راستہ پھر بند ہو جاتا ہے. اللہ کو چھوڑ کر تم نے کیسے انسان کی تخلیق کرنی شروع کر دی؟ انسان بھی انسان ہے، وہ فرشتہ نہیں کہ وہ گناہ نہیں کر سکتا ہے. تو ہم اس کو نہیں اپنا نمونہ بنائیں گے بلکہ ہمارے لیے نمونہ ہوں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. ہم نے ان کو نمونہ بنا کے دیکھنا ہے. سورہ نام میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں 116 میں، 116 سورہ نام، اگر تو نے ان بہت سے لوگوں کی اطاعت کی جو زمین میں رہتے ہیں، وہ تجھ کو خدا کے راستے سے بھٹکا دیں گے. بہت سے لوگوں کی اگر تم نے لوگوں کی اگر اطاعت کرنی شروع کر دی تو وہ کیا کریں گے؟ اللہ کے راستے سے بھٹکا دیں گے. اللہ کی کتاب کو پکڑو، اللہ کی سیرت حدیث سب چیزوں کو پکڑو، آپ کو بھٹکنے کا کوئی راستہ ہی نہیں ملے گا. لوگ چاہے جتنا بھی بولے کہ نہیں میں نے تو خود پڑھا ہے یہ والی بات، میں نے تو خود پڑھی ہے قرآن کے اندر یہ آیت، میں آپ کی بات کیسے مان سکتی ہوں؟ لیکن ہم قرآن پڑھیں گے نہیں، حدیث پڑھیں گے نہیں، سیرت پڑھیں گے نہیں، تو پھر ہم لوگوں کے ساتھ جس نے جو کہہ دیا ہم ٹابک ٹولو دری چل پڑے. یعنی آدمی سیدھے راستے پر رخ ہو سکتا ہے جب اس کا ایک خدا ہو. سینکڑوں ہزاروں خدا جس نے بنا لیے ہیں وہ کبھی اس خدا سے کہے اور پھر کبھی اس خدا سے کہے چلتا ہے، وہ راستہ کہاں سے پا سکتا ہے؟ کیا آپ کو معلوم ہوگا کہ گمراہی کے 3 بڑے بڑے سبب کیا ہیں؟ نمبر 1 کیا تھا؟ نفس کی بندگی. نمبر 2 باپ دادا اور خاندان اور قبیلے کی رواج کی بندگی. تیسری عام طور پہ دنیا کے لوگوں کی بندگی جس میں دولت مند لوگ ہوتے ہیں اور حکم احکامات وقت اور بناوٹی پیشوا ہوتے ہیں، جو گمراہ قوتیں ہوتی ہیں وہ سب اس میں شامل ہو جاتے ہیں. یہ 3 بڑے بڑے بت ہیں جو خدا کے دعوے دار بنے ہوئے ہیں. جو شخص مسلمان بننا چاہتا ہے ان کو سب سے پہلے ان تینوں بتوں کو توڑنا چاہیے. تینوں بتوں کو ہم جب تک توڑیں گے نہیں، ہم صحیح پکے اور سچے مسلمان نہیں بن سکتے ہیں. پھر وہ حقیقت میں مسلمان ہو جائے گا، ورنہ جس نے یہ تینوں بت اپنے دل میں بٹھا رکھے ہوں اس کا بندہ اللہ ہونا مشکل ہے. وہ دن میں 50 وقت کی نمازیں پڑھ کر اور دکھاوے کے روزے رکھ کر مسلمانوں کی سی شکلیں بنا کر انسانوں کو دھوکہ تو دے سکتا ہے.
خود اپنے نفس کو بھی دھوکہ دے سکتا ہے کہ میں پکا مسلمان ہوں، مگر وہ اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، واقعی دعوانا